अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं टॉक शॉक। एजाज़ सैयद आज भी छुट्टी पे हैं, उनके वालिद का आज ऑपरेशन हुआ है, वो माशाल्लाह आप कुछ बेहतरी की तरफ हैं। कल से एजाज़ सैयद बाकायदा तौर पे प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ आज नौशीन हैं, ये इलेक्शन कमीशन की मायानाज रिपोर्टर हैं जियो की तरफ से, और इनके पास आज बेशुमार ख़बरें हैं इस हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे ये जो मखसूस अदालतें बनाई गई हैं इसके ऊपर भी, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि आज वफाकी काबीना में ये पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही थी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी और इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का ये भी मंजूरी दी जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। जी नौशीन, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़खर, आप बताएं। अल्लाह के शुक्र। नौशीन, आपके पास हमेशा की तरह बड़ी खबरें होती हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, और आप दूसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बीट्स करती हैं। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम चल रहा है वो तो है ये मखसूस नशिस्तों वाला केस। उस पर क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया था अपनी प्रेस रिलीज़ में कि हम लीगल जो पॉइंट्स हैं वो भी देख रही है हमारी टीम, तो अभी तक क्या कोई इनकी? देखिए, अभी तक तो वो उसी का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए 15 डेज़ का टाइम दिया था। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जब आज इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हो रही थी तो उसमें कहीं कानून की जिक्र हुआ। तो एक मेंबर केपी हैं, बड़े ज़बरदस्त हमारे इलेक्शन कमीशन की मेंबर है। अच्छा। उन्होंने कहा कानून तो चला गया, 3 दिन का होता था आज़ाद उम्मीदवारों के लिए कि वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, अब उन्हें कह दिया आप 15 दिन में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो उन्होंने ये एक आज बात अपनी रिमार्क्स के जरिए कन्वे की। अच्छा। दूसरा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, क्योंकि पीटीआई का भी साथ ही लिंक्ड है, तो कल इस केस की भी समाअत हुई थी इलेक्शन कमीशन में। अब वो 6 अगस्त तक तो चला गया, मुलतवी हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात उसमें ये थी कि जब कल चेयरमैन जो हैं पीटीआई के बैरिस्टर गौहर जो थे वो खुद ही आए थे, और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा पहली बात है कि हमारी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके ऊपर ईसीपी ने कोई इतराज़ नहीं लगाया। उन्होंने कहा हाँ कुछ लीगल क्वेश्चन ज़रूर रेज़ किए हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी इस दफ़ा हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस जो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इंटर पार्टी इलेक्शंस की हमारी चीज़ें थी वो तो जो उस दिन रेड हुआ इलेक्शन कमीशन पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर, वो तो उठा कर ले गए। तो आप हमें अपने जो आपके पास हमने दस्तावेज़ात जमा कराए थे आप हमें वो दे दें, और कुछ मोहलत मांगी उन्होंने, वो उनको कल आराम से मिल गई थी। अब जो मामला है ये मखसूस नशिस्तों वाला, तो देखिए 12 तारीख को फैसला आया था, अब 2-3 दिन रह गए हैं, और 2 दिन रह गए हैं, 27 तक उनके पास टाइम है। अभी तक वो जो मुअत्तल अरकान थे उनको नवंबर में मुअत्तल कर दिया था, जो ऑलरेडी थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, जो पुराने दूसरी पार्टियों के लोग थे जिनको सीटें दे दी गई थी, वो तो एक अलग सीन है। लेकिन साथ में ही जो मखसूस नशिस्तें हैं इसके ऊपर पीटीआई के अरकान ने 39 के करीब जो है उन्होंने तो जमा करा दिए अपने सर्टिफिकेट्स। लेकिन जो बाकी अब है इलेक्शन कमीशन वाले वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों का जायज़ा लेना है अभी तक। लेकिन जो अरकान है वो पुराने वाले डी नोटिफाई नहीं हुए, वो सस्पेंडेड है, वो अभी तक सस्पेंडेड है उनका आप ये बहुत बड़ी खबर दे दी है। बिल्कुल, जो बाकी जमातों के अरकान हैं वो सस्पेंडेड हैं, और डी नोटिफाई होने का अभी तक कोई भी डी नोटिफिकेशन का कोई नोटिस नहीं आया। मुझे याद पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये मेंशन किया कि 13 मई ऑनवर्ड जो है ये उनका फैसला वो होगा। 13 मई को ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन वो करके सस्पेंड किया था मेरा। बिल्कुल, वो सस्पेंड हो गए थे, तो वो सस्पेंडेड ही है। तो अब डी नोटिफाई नहीं है, तो फिर उसकी सूरत में जो ये कैसे फिर अपॉइंट कर सकते हैं दूसरे? बिल्कुल, अभी वो देख रहे हैं। अभी तो देखें 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। अभी तो उनके भी आने हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट एक और भी चीज़ है कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाले हैं, जो पीटीआई के बाकी अरकान हैं, सिंध वाले भी आके जमा करा के चले गए हैं अपने, तो अब पीटीआई के शमूलियत का तो मामला हो रहा है कि लोग आ रहे हैं। अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हुआ है कि कुछ अगर उनकी लीगल टीम को लगे कि कुछ चीज़ें हैं जो दुरुस्त नहीं है और उनमें लीगल पॉइंट्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो चेंबर से रिव्यू कर सकते हैं। नहीं तो नशीन, सॉरी मैं आपकी बात काट दूं, क्या ये इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू फाइल करने जा रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन देखिए हुकूमत ने तो पीएमएलएन और पीपीपी तो चली गई हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक तो कोई इस तरह की इलेक्शन कमीशन की जानिब से बात नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो इन चेंबर जाकर, उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर लिख दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने फैसले की आपकी गलत तशरीह नहीं की, हमने दुरुस्त तशरीह की है पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले के ऊपर, बल्ले के निशान के मामले के ऊपर।
تو یہ سچویشن ہے جب تک مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں مطلب ابھی تک جو مخصوص نشستیں پہلے والے تھے وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے ابھی تک تو لیگلی وہ جو ہے وہ ابھی تک بھی سسپینڈڈ ہیں. سسپینڈڈ ہے. میں نے کوئی ڈی نوٹیفائی ہونے کا ابھی تک تو میری نظر سے نہیں گزرا. ڈی نوٹیفیکیشن کیا پتہ ہو جائے, لیکن ابھی تک تو وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہے. ابھی تک تو وہ اسٹل ممبرس معطل کا آیا تھا, آئی تھنک معطل ہی تھے. اور اب جو اگلا یہ پروسیجر 2 دن رہتے ہیں, 27 تک وہ چلے گا. تو باقی وہ جو اے این پی کے حوالے سے بھی چل رہا تھا کیس کہ وہ جو 5% جو ہے خواتین کو کوٹا ہوتا ہے ٹکٹس کا, یا یہ کیا اس کیس کی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے, اس کی کل سماعت ہونی ہے, کیونکہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت کہ آپ کو 5% خواتین ارکان کو کوٹا دینا ہے ٹکٹس کے اندر جنرل نشستوں کے اوپر کنٹیسٹ کرنے کے لیے. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے سب سے وہ ایک حلف نامہ بھی لکھتا ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ورنہ ہم سمبل لے لیں گے نا. تو اب اے این پی کا چکر یہ ہے کہ اے این پی بھی ان لوگوں پارٹیوں میں سے جن کے انفارچونیٹلی وہ 5% کوٹا, سعد رضوی صاحب کی بھی پارٹی ہے ٹی ایل پی, اور بھی پارٹیاں ہیں, ساتھ میں اختر مینگل صاحب کی بھی جماعت ہے جس کے یہ کوٹے کا مسئلہ ہے, وہ بھی ہے ان کے ساتھ. اور دوسرا آج ایک اور کیس بھی لگا ہوا تھا جس میں الیکشن اخراجات کی تفصیلات نہیں جمع کرائی تھیں, تو اس کے اوپر یہ معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اے این پی نے ابھی تک جمع نہیں کرائی, اور میاں افتخار سے رابطہ بھی کیا گیا, لیکن اے این پی نے اپنے اخراجات کی تفصیلات نہیں دیں. پھر موو آن پاکستان, آپ کو یاد ہے جانے کی باتیں جانے دو, یاد ہے کچھ طرح کے پوسٹرز لگے تھے اسلام آباد کے اندر راحیل شریف کے ٹائم پہ. تو وہ جو موو آن پاکستان ہے ان لوگوں کو بھی نوٹسز کافی دفعہ دیا گیا. اچھا دلچسپ بات ہے, کچھ جماعتوں نے جواب میں ان کو کہا کہ ہم نے تو الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا. تو الیکشن کمیشن کا پھر یہی موقف تھا کہ اگر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تو پھر آپ نے سمبلز کیوں ہم سے لیے تھے, آپ نے تو سمبلز لیے تھے اور الیکشن اخراجات تو آپ کو جمع کرانے ہیں. تو وہ کچھ جماعتوں نے نہیں کرائے, کچھ نے سسپینڈ کیا. پھر حق دو بلوچستان تحریک بھی ان پارٹیوں میں شامل ہے. تو آج جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کوٹ کیا کہ سردار رضا جو فارمر چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ اخراجات اگر آپ جمع نہیں کرا رہے تو پھر ہم مطلب آپ سے الیکشن سمبل واپس لے لینا. اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ ان سے آپ سمبلز واپس لے لیں. پھر ایک اور بھی انٹرسٹنگ آج الیکشن کمیشن میں کیس تھا, وہ تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کچھ ممبران ہیں ایسے ہیں جو اب ممبر اسمبلی نہیں رہے, لیکن کچھ حاضر موجود بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ جو گوشوارے تھے اپنے الیکشن کمیشن میں وہ جمع نہیں کرائے تھے. تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ کیس آیا ہوا ہے. اس کے اوپر آج محسن لغاری آئے تھے, انہوں نے اپنے جمع کرائے. انہوں نے بتایا کے حوالے سے بھی آیا ہوا تھا. آج عمر ایوب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ پٹیشن آئی ہوئی ہے جو کہ بابر نواز جو کہ ہری پور سے آپ جانتے ہیں ایم این اے بھی رہے ہوئے ہیں, انہوں نے عمر ایوب کے حوالے سے جمع کرائی جو کہ قائد حزب اختلاف ہے. انہوں نے کہا کہ عمر ایوب جو ہے انہوں نے الیکشن سے 1 روز قبل 7 فروری کو انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی تھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکشن میں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ بوگس ووٹ تیار کر لیے گئے جو بوگس ووٹ ڈالے جائیں گے. تو بابر نواز نے کہا کہ ان کو تو پہلے سے پتا تھا, انہوں نے بوگس ووٹ, بابر نواز کی پلی ہے کہ بوگس ووٹ ڈل گئے ہیں. اور انہوں نے یہی کہا تھا, انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے آپ ڈیٹیلز مانگے کہ اس درخواست پر کیا انکوائری ہوئی تھی, ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ کیا اپڈیٹ ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے بوگس ووٹ عمر ایوب صاحب کو پڑ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی ایک یوز کیا ہوا تھا کہ بوگس ووٹ تیار ہیں جو ڈلیں گے. تو انہوں نے کہا عمر ایوب تو جیت گئے ہیں ادھر سے. تو پھر خیر ایک ممبر نے کہا, انہوں نے کہا آپ تو پھر کہیں گے چیف سیکرٹری بھی رپورٹ دیں اس پہ اور بھی بات آپ کریں گے. لیکن البتہ یہ والا ایک معاملہ تھا جو انٹرسٹنگ بھی تھا کہ عمر ایوب صاحب کے اوپر بھی ایک الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ایک جو قائد حزب اختلاف ہے ایک کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اچھا, تو ایک اور مجھے یہ بتائیں, آپ کا کافی ملنا جلنا ہے بڑے مقتدر اور بڑے اقتدار کے ایوانوں میں, تو کیا سن رہی ہیں یہ حکومت کے حوالے سے, یہ اپنے ٹینیور پورا کریں گے, ایمرجنسی یا مارشل لاء کی جو باتیں ہو رہی تھی یہ اس پہ کیا وہ؟ میرے خیال میں میری کچھ لوگوں سے حالیہ دنوں میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں, وہ لوگ تو بڑے کانفیڈنٹ, وہ کہتے ہیں گو کہ وہ حکومت کے کوئی پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں, دوسری طرف سے بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو چلتی رہے گی حکومت, کوئی نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ختم ہوگی, کیونکہ کافی
اوبیڈینٹلی جو ہے وزیر اعظم صاحب اور کافی اچھے طریقے سے وہ حکومت چلا رہے ہیں، تو انہیں نہیں لگتا کہ اس وقت حکومت جائے گی. اور یہ ان کا کہنا ہے، پاکستان میں تو کچھ بھی بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. تو ان کی نظر میں ہاں البتہ معاملات ہیں وزارتوں کے اندر، لوگوں کے وزیروں کے آپس میں بھی ہیں، اور اس طرح کے معاملات بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی پریشان کن ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ایک چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے اتحادیوں سے مشاورت، جو اس حکومت کے لیے کچھ اچھا سائن نہیں نظر آ رہی. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دور میں جس طرح سے ہوتا تھا 2008 اور 2013 کے دوران، ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھ جاتی تھیں اور وہ اتحادی حکومتوں کے اتحادیوں کے آپس میں اجلاس ہوتے تھے، ہر بات پہ مشاورت ہوتی تھی، اینڈ پہ صدر مملکت کو اختیار دے دیا جاتا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرے، لیکن سب آن بورڈ ہوتے تھے. تو ابھی اتنے بڑے بڑے فیصلے حکومت نے اعلان کر دیا، اس کے بعد ان کے اتحادیوں کی طرف سے ہی ان کے اوپر آبجیکشن ہوئی، پارٹی کے اندر سے لوگوں نے آبجیکشنز کرنی شروع کر دی، جیسے پی ٹی آئی پر پابندی، آرٹیکل 6 کا اطلاق، اس طرح کے کچھ فیصلے تھے جن کے اوپر. تو انہوں نے کہا اس طرح کی کنفیوزنگ اسٹیٹ چیزیں تو ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ اتنی جلدی ابھی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا فخر، آج بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے ہر جگہ کی انسائٹ ہوتی ہے، بڑی زبردست خبریں ہوتی ہیں. بڑی خبر گرم تھی کہ جی وفاقی کابینہ جو ہے آج وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا اعلان کرنے جا رہی ہے، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور ساتھ میں جو 3 پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی. لیکن وہ کوئی ٹیک اپ ہی نہیں ہوا. آپ کابینہ کے اجلاس میں ٹیک اپ ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہے اس کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل نوشین، یہ پچھلے 3 دنوں سے کافی میڈیا پہ واقعی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ شاید اب ریفرنس دائر ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن کافی سیاسی ہلچل ہوئی. اسحاق ڈار صاحب گئے، وہ آصف زرداری صاحب سے ملے، جو مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن ہے یہی سن رہے تھے، میڈیا پہ بھی یہی رپورٹ ہو رہا تھا کہ شاید اب اتحادی جو ہے ان کے ساتھ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے. پھر عطا تارڑ نے بھی کل یہی کہا کہ اب اتحادیوں کے ساتھ مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور اب جو ہے یہ اس حوالے سے ہم باقاعدہ پی ٹی آئی کی پابندی پہ وہ کر دیں گے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ فیصلہ تو کنفرم ہے اور پکا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو ان کے اوپر پابندی کا جو فیصلہ ہے وہ تو بالکل ہے کہ وفاقی حکومت نے اس پہ وہ کرنا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے بغیر یہ ریفرنس بھیجا نہیں جا سکتا. تو اب اس پہ جو ڈیلے ہے، میری جو انفارمیشن ہے وہ ابھی بھی جتنے بھی اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزید ہمیں ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد، کیونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، فیوچر میں یہی سیاسی جماعتیں اگر زیر تاب ہوئی تو ان کے اوپر بھی اس طرح پابندی کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس گو مگو کی صورت میں ہے کہ اتنی اگر جلد بازی میں یہ کر لیتے ہیں تو کل کو پھر اگر مستقبل میں یہ اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی اس طرح کا انجام ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں ڈیلیئنگ، وہ کر رہے ہیں ٹیکٹکس. ادروائز جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ ایک کنفرم ڈیسیجن ہے کہ یہ اس کو پابندی بھی لگانی ہے. اور دوسرا عمران خان جو سابق صدر عارف الوی اور اس کے ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر جو تھے قاسم سوری، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت وہ بھی کرنا ہے. اب اس میں مزید کتنی یہ ٹائم لیتے ہیں، اس ٹیوزڈے کو پہلے وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہونی تھی، نہیں ہوئی. کل آج کے لیے تھا، آج میں بھی یہ ایجنڈا میں تھا لیکن نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مزید اس کو کچھ دیر تک یہ اسی طرح وہ لٹکائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت خود بھی کچھ نہیں چاہ رہی، کیونکہ وہ بھی سیاسی جماعت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی ایک معاملہ ہے کہ سیاسی جماعت ہے، وہ خود بھی اسے پتہ ہے اس کے اوپر بھی پلٹ کر آ سکتا ہے؟ بالکل، یہی ان میں ڈیبیٹ ابھی انٹرنلی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر بھی چل رہی ہے، اور اس میں مطلب ایک کچھ اس طرح کی سین وائسز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر آپ کر رہے ہیں تو کل کو پھر آپ کے ساتھ بھی یہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی گو کہ ہم نے دیکھا ہے کل سے پیپلز پارٹی بڑا اگریسو موڈ میں آ گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ ان کے وہ ایسے جو ہیں اراکین جو کہ بڑے صلح جو قسم کے ہیں، شیری رحمان جیسے اور اس طرح کے، وہ بھی اب پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا وہ بیانات دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اب آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو ٹائم لگے گا پابندی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو وہی سیاسی جماعتوں والا.
اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی اسپیشل کورٹس قائم ہو رہی ہیں, ٹرائل ہوگا, کس کا ٹرائل ہوگا, یہ کیا ہے یہ اسپیشل کورٹس کا, یہ لوگ سننا چاہیں گے ذرا, کس کے لیے اچانک سے یہ سب کچھ ایکٹیو ہو گیا؟ یہ ہم نے ادھر ہی ٹاک شاک کے اوپر ہی یہ پہلے بھی خبر بریک کی تھی کہ حکومت ایک تو اسپیشل کورٹس اور دوسرا ایک اتھارٹی بنا رہی ہے یہ سائبر کرائم کے حوالے سے, اور وہ اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. جو سائبر پیکا کا جو آرڈیننس تھا یا لا ہے, اس کے تحت پہلے آپ کی جو ہے وہ نارمل عدالتوں میں جو کیسز وغیرہ ہوتے تھے, تو کیونکہ نارمل عدالتوں میں بہت زیادہ اس ٹائم جو کیسز کی پینڈنسی ہے, تو اس وجہ سے یہ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے لیے اسپیشل کورٹس وہ کر کے ایک ڈیڈیکیٹڈ عدالتیں ہوں, تاکہ صرف اور صرف یہ سائبر کرائم اور سائبر سے ریلیٹڈ جو ہے اس طرح کے ان مقدمات کو ڈیل کیا جائے گا. آپ کے نالج میں ہوگا 2 دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کی تھی, جس میں ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. تو اب یہ ان کا فوکس اس طرف زیادہ آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل جو اس طرح کی ٹیررزم جو ایک سائبر وارفیئر ہے, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائبر جو ہے یہ پروپیگنڈا وارفیئر اس طرح کی, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک جو اسپیشل جو کورٹس بنائی جا رہی ہیں, اس میں صرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ ابھی ایکٹیولی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ریاست کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کیونکہ حکومت کا جو سیاسی جو ہوتی ہے سویلین, اس کا اتنا وہ زیادہ نہیں ہے کہ اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. اور ابھی جو انیشلی اطلاعات یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ابھی جو ریسنٹ وہ ہوئی ہیں گرفتاریاں ہوئی ہیں, جس میں رؤوف حسن صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کے کچھ اور آفس بیئررز ہیں, ان کے انیشلی کیسز ان عدالتوں میں چلائے جائیں گے. اچھا فخر, ایک جاتے جاتے نا ایک دلچسپ سا کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے کہا آپ کی رائے جان لوں کہ عمران خان نے اچانک سے یہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی بات کیوں کر دی؟ کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور وہ کہتے ہیں وہ تو اسے عمران خان کی ایک ٹیکٹک سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رائے کے مطابق جو ان کا خیال ہے, جو وہ عمران خان کے ذہن کو ریڈ کر پاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ٹیم ساری فضا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑی ہوئی ہے, اور جتنی وہ ایگریسو ہو کر بات کریں گے اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو دباؤ میں آئے گی اور اتنا ہی پبلک جو ہے ان کی سپورٹ میں آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے دانستہ طور پہ کیا, کیونکہ ان کی پوری پارٹی اس بات کو کور کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ بالکل, یہ ہم نے کل بھی اپنے اسی ٹاک شاک میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو عمران خان نے جی ایچ کیو والا دیا ہے نا, اس کی 2 ہی وہ ہو سکتی ہیں. وہی جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک دانستہ اس نے وہ کیا ہے کہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹائم خلاف ہیں, تو اب مزید اس کو وہ کیا جائے, اور دوسرا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک پولیٹیکلی مس کیلکولیشن تھی ان کی. لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ فوراً عمران خان اس کے اوپر یو ٹرن لے لے گا, کیونکہ اس کو اس کے کانسیکوینسز کا شاید اندازہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ پچھلے 1-1.5 سال سے یہی ان کا ایک موقف رہا ہے کہ ہم نے تو کوئی نہ ہی احتجاج کی کال دی تھی اور نہ ہی ہم نے اپنے ورکرز کو کہا کہ آپ جی ایچ کیو جائیں یا ادھر جائیں. میں تو جیل میں تھا, وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے باہر. تو یہ اب اچانک سے, لیکن اب جو پی ٹی آئی جس طرح وہ کر رہی ہے, اس سے یو ٹرن لے رہی ہے, اس سے ان کو کانسیکوینسز کا شاید اس کے بعد لیگل ٹیم جا کے ملی ہے, سلمان اکرم راجہ بھی جا کے ملے, باقی بھی ملے ان سے, علی امین گنڈا پور بھی شاید اسی دن ہی جس دن یہ میڈیا پہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا, تو انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے, کیونکہ آگے جب یہ ٹرائل ہوگا اس کا 9 مئی کا, ابھی تو ان سے وہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ ہو رہی ہیں, جب یہ ٹرائل ہوا یہ اس کی جو کنفیشن ہے یہ تو اس کو سیدھی عمران خان کے جو ہے وہ اعتراف جرم ہو جائے گا. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتا دوں, ایک اندر کی خبر ہے, ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جس دن الیکشن ہو رہا تھا نا باجوڑ کا, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اے این پی جیت گئی ہے اور پی ٹی آئی ہار گئی ہے, وہاں پر اس الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے کچھ بڑے اہم رہنما عمران خان سے جیل میں ملے, اور انہوں نے عمران خان نے ان سے پوچھا باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت جائیں گے آسانی سے, گورنمنٹ بھی ہماری اور سینٹیمنٹس اور سب کچھ ہماری طرف ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ اے این پی والا جیت جائے گا, یہ ذرائع کے دعویٰ کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا اے این پی والا جیت جائے گا, تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ کیسے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا امیدوار ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بالکل چپ ہے, دھیما بات کر رہا ہے. اے این پی والا بہت ووکل ہوا ہے, اور آپ دیکھیں ایمل ولی بھی آج کل بہت ووکل ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ سارا سمپیتی ہے نا, وہ سارا کچھ کیونکہ وہ ووکل ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو سارا جو ووٹ بینک ہے نا وہ اس کی طرف جا رہا ہے. اور ان کے خیال میں یہ جو جی ایچ کیو والی کال ہے نا
کہ GHQ کے سامنے ہم نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، یہ والا بیان بھی عمران خان نے اسی سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا. لیکن یہ والا بیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے لیے، کیونکہ ANP ہو یا جو وہ ایک الیکشن والا تھا، وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ سیاسی. جب آپ کسی مقدمے میں ٹرائل میں ہوں تو اس طرح کا بیان بیک فائر کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان خود بھی اس کو جو ہے الٹیمیٹلی، ابھی تو ان کی پارٹی کے رہنمائی وہ کر رہے ہیں نا کہ یہ اس طرح کا کہا ہی نہیں ہے، یو ٹرن لیا ہے. اب تو سارے رپورٹرز گواہ بن گئے اس کیس میں، سارے ٹی وی کے اوپر میں نے دیکھا، ہر چینل کے اوپر آ رہے تھے. بالکل. تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹر زیادہ اہم ہے یا عمران خان خود زیادہ اہم ہے. عمران خان نے کہا ہی نہیں ایسا. تو عمران خان الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اوپر یو ٹرن لے. ملٹری کورٹ میں تو نہیں چلے جائیں گے عمران خان؟ نہیں، یہی والا جو اگر وہ ہے تو اس کے بعد تو پھر ملٹری کورٹ ہی کیس کی جو ہے وہ اس کے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان بالکل بیک ٹریک کر، کیونکہ یہ اس نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے یہ نہیں دیا. تو آج آپ نے دیکھا ٹاک شاک، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کا اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ کامنٹ باکس میں بھی ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.